बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले जो हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि गलतफ़हमी की बुनियाद है वो ये है कि नसाब को डिफ़ाइन ही नहीं किया गया कि नसाब होता क्या है। हमारे माहिरीन या इस पे जो काम कर रहे हैं या जो उस पे तनकीद कर रहे हैं या उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनके सामने नसाब या करिकुलम की डेफिनेशन ही नहीं है कि वो नसाब होता क्या है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उसके बारे में हमें पता हो ताकि हम जब बात कर रहे हों तो हमें उसके बारे में इल्म हो। नसाब या करिकुलम असल में उस रास्ते का नाम है जिसको अपनाते हुए, जिस पे चलते हुए हम मिशन, विजन या मकासद, ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करते हैं। वो रास्ता जिस पे चलते हुए उस्ताद और शागिर्द मकासद को हासिल करते हैं, किसी कौम के विजन और मिशन को हासिल करते हैं, उसे कहा जाता है कि वो नसाब है। नसाब में बुनियादी चीज़ जो वो मिशन है, विजन है, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं जिसे हम नफ्स मज़मून कहते हैं। असल में जो गलतफ़हमी पैदा हो रही है वो गलतफ़हमी ये है कि नसाब और किताब को एक समझा जा रहा है। हम यकसां नसाब से मुराद ये समझते हैं कि यकसां किताब है, हालांकि ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। यकसां नसाब बुनियादी तौर पे चार चीज़ों पर, ये नसाब जो होता है वो चार चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें सबसे पहले वो मिशन, विजन है या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनको अटेन करने के लिए सब्जेक्ट मैटर उसको सेलेक्ट किया जाता है, उसकी सीक्वेंसिंग की जाती है, फिर उसको पढ़ाने के लिए एक टीचिंग मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है, एक या एक से ज़्यादा टीचिंग मेथड्स अपनाए जाते हैं। फिर एवेल्यूएशन किया जाता है, असेस किया जाता है कि क्या हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अटेन हुए हैं या नहीं हुए। अब जो झगड़ा जहाँ पे जो नज़र आ रहा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो यही है कि यकसां नसाब की जब बात करते हैं तो लोग ख्याल करते हैं कि यकसां किताब की बात है, हालांकि ऐसा नहीं है। अब इस मसले का हल क्या होगा, कैसे हम इसको हल कर सकते हैं यकसां नसाब के मामले को, तो उसके लिए अफ़कार महल्ला में मेरा मज़मून भी इस सिलसिले में तफसील से मैंने लिखा है। आज भी ज़ाहिर है कि वक्त इतना नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा तफसील से बात कर सकें। अगर ये कौम मिशन पे, विजन पे, मकासद पे मुतफ़िक हो जाए, और उस पे इसे मुतफ़िक होना पड़ेगा कि हम अपने नई नस्ल को किस बुनियाद पे तैयार कर रहे हैं, हमारे सामने मिशन क्या है, हम कैसा पाकिस्तानी नौजवान चाहते हैं, हमारे तालीमी इदारों से, हमारी यूनिवर्सिटियों से, हमारे कॉलेजेस से जो निकले वो बच्चा बहैसियत इंसान कैसा हो, बहैसियत मुसलमान कैसा हो, बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी कैसा हो, और उसकी जो तालीमी मेयार है वो कैसा होना चाहिए। इस पे मेरा ख़्याल है कि इत्फाक होना मुमकिन है, क्योंकि अगर मिशन पे, विजन पे, कौमी मकासद पे, नेशनल जो आइडियालॉजी है उस पे अगर इत्तेहाद नहीं है और इत्फाक नहीं है तो फिर तो आगे किसी पे भी नहीं होगा। उस पे जो जब हम कंटेंट सेलेक्ट करेंगे, जब हम किताब को बनाएंगे, किसी नफ्स मज़मून का सब्जेक्ट मैटर का तयन करेंगे, तो उसमें हम ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को उसमें दाखिल कर सकते हैं। किताबें मुख्तलिफ़ हो सकती हैं, उसमें अल्फाज, मुहावरात, मिसालें, तस्वीर, मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ लोगों की, मुख्तलिफ़ ऑथर्स की मुख्तलिफ़ हो सकती हैं, लेकिन वो बड़ा जो मिशन है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो यकसां होंगे, तो वो उन्हीं चीज़ों को अटेंड कर रहे होंगे। टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। असेसमेंट जो है वो उस पर भी इत्फाक किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पैदा हो रहा है वो यही पैदा हो रहा है कि हम यकसां नसाब को यकसां किताब समझ रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और हुकूमत भी ये कह रही है कि आप अपनी मर्ज़ी से, उन्होंने एक मॉडल टेक्स्ट बुक बना दी हैं और उन पैरामीटर्स के अंदर आप अपनी किताब जो है वो, उसमें कोई भी इदारा या कोई भी शख्स उसको, जब वो ख़ास तौर पे पंजाब में
اگر وہ رجسٹرڈ کرواتا ہے اپنے آپ کو اور اس کی رجسٹریشن کی باقاعدہ کوئی فیس ہے 25,000 روپیہ، تو رجسٹرڈ کروانے کے بعد آپ وہ کتاب کوئی بھی شخص کوئی بھی ادارہ اس کتاب کو وہ بنا سکتا ہے اور شائع کروا سکتا ہے۔ تو یکساں نصاب سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ یکساں کتاب ہے، دو مختلف چیزیں ہیں بالکل، اور ہمیں اس پہ پوری طرح جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے، اس کو سنگل کا نام دے کے اصل میں جھگڑے کا باعث بنا دیا گیا ہے۔ 2006 میں نیشنل کریکولم تھا جو پورے ملک کے اندر نیشنل کریکولم کے نام سے تھا۔ کریکولم کے اندر سب سے پہلے کی کمپیٹنسیز ہوتی ہیں جن کا تعین کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس سبجیکٹ میں اور اس ایریا میں یہ کی کمپیٹنسیز ہم نے اٹینڈ کرنی ہے۔ اس کی کمپیٹنسیز کے اندر پھر سٹینڈرڈز بنائے جاتے ہیں۔ سٹینڈرڈز کے اندر پھر ہر کلاس جو ہے یا جو ایک خاص گروہ ہے اس کے لیے بینچ مارکس بنتے ہیں۔ ان بینچ مارکس کی بنیاد پہ پھر اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ اس نصاب سے گزرنے کے بعد اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز یہ آئیں گے۔ یہ پورا پروسیس اب اس میں موجودہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس میں صرف یہ تبدیلی کی گئی ہے کہ وہاں جو کمپیٹنسیز تھی کی کمپیٹنسیز اس کی جگہ اسٹرینڈز کا لفظ لکھ دیا گیا، باقی سارا سٹینڈرڈ بینچ مارکس SLO سارا کچھ وہی ہے۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ نہ تو اقلیتوں کا ہے اور نہ ہی مسلم اکثریت کا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیکولر ذہن کے مالک ہیں اور انہیں چڑ ہے اس بات سے کہ جب وہ قرآن کا لفظ سنتے ہیں، اس میں مشہور نام جو ہیں جن کے بارے میں بہت اچھی طرح آپ لوگ جانتے ہیں، جس میں ہود بھائی ہیں، قرآن کا نام جب سنتے ہیں یا اسلام کا نام سنتے ہیں تو پتہ نہیں ان کو خاص قسم کا ان ناموں سے چڑ ہے۔ اسی طرح AH نیر ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قائد اعظم واز اے کنفیوزڈ پرسن، جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان ہم کس لیے بنائے گئے۔ عائشہ جلالی ایک مفکر ہیں جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ قائد اعظم کوئی پاکستان نہیں بنانا چاہ رہے تھے، وہ تو محض انہوں نے ایک چال چلی جس کی بنیاد پہ پاکستان جو ہے وہ اس چال کی بنیاد پہ پاکستان بنایا گیا، ورنہ وہ قائد اعظم خود جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک اسلامی نظریے کے تحت کوئی ملک بنے۔ اور یہ عائشہ جلالی وہ ہیں جنہوں نے ایک ہندو شاعر انڈیا کے ان کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، USA میں رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ فورسز ایسی ہیں جو اس ملک کو، اور وہ بہت تھوڑی سی ہیں، اور پورے ادارے ہیں جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس میں جو SDPI ہے اس کا کردار بہت بڑا ہے۔ ایک جو ہے وہ ادارہ ہے جس کا نام ہے اقبال ایجوکیشنل فورم، اس طرح کا نام ہے۔ YouTube کے اوپر دیکھیں کہ اس کے تقریباً 50,000 کے قریب جو ہیں اس کے سبسکرائبر ہیں، یعنی اتنے بڑے، اور اس پہ یہ نیر بھی اور دوسرے لوگ جو ہیں اس پہ بیٹھ کے جو کام کرتے ہیں۔ پھر لمز کی پوری ٹیم آپ دیکھتے ہیں کہ کریکولم ڈیولپمنٹ، لمز جو ہے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ کی پوری ٹیم، خاص طور پہ جو ایجوکیشن کے لوگ ہیں، جس میں مریم چغتائی، ڈاکٹر مریم چغتائی وغیرہ جو ہیں، انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ پورے اس پروسیس میں شامل رہے ہیں۔ اسی طرح آغا خان یونیورسٹی، ان کی پوری ٹیم جو ہے اس پورے پروسیس میں ساتھ شامل رہی ہے۔ تو یہ لوگ ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ایک تھنکنگ ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کا اپنا ایک انداز ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا نصاب آ جائے جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ ترقی کر جائے۔ باقی صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ دوسرے ملکوں سے پیسہ لے رہے ہوتے ہیں، فنڈ لے رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنی مرضی کا نصاب تعلیم کیسے بنا سکتے ہیں؟ فنڈ سارا باہر سے، جیکا ہے، سیڈا ہے، USAID ہے، اور بے شمار جو ہے نا وہ یہاں پہ وہ آپشن نہیں ہے، میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ آپ کے پاس کہاں سے جو ہے کس طرح سے لوگ مختلف جو NGOs آ کے اس ملک کے اندر اپنے جو عزائم ہیں ان کو یہاں پہ لاگو کر رہے ہیں۔ کوالٹی ہے جو ایجوکیشن کا معیار یہ ہے کہ اس وقت جو ٹیمز کا ٹرینڈز ان میتھمیٹکس اینڈ سائنس اسٹڈیز ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوتا ہے، 2019 میں وہ مقابلہ ہوا اور اب 2023 میں ہوگا، 4 سال بعد ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں پاکستان کے کلاس 4 اور کلاس 8 کے بچے اس میں اپیئر ہوتے ہیں۔
پاکستان کے کلاس 8 کے بچے تو اس میں اپیئر نہیں ہوئے, کلاس 4 کے بچے اپیئر ہوئے. ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل ایک کمپٹیشن ہے اور اس کی فیس بھی بہت زیادہ ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کن اسکولوں کے بچوں نے, جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے اور بہت معیاری اسکول ہیں, اور بعض اسکول تو ایسے ہیں جن کی یعنی جو فیس ہے وہ 50,000 روپے بھی ہے. اس اسکول بہت بچے ہمارے پاکستان میں کے اپیئر ہوئے, اور اس میں ہماری آؤٹ آف 65 پاکستان کی پوزیشن 64 ہے. یہ ہمارا معیار تعلیم ہے. ایسر کی رپورٹ جو ہے وہ اینول اسٹیٹس آف ایجوکیشن, ایک ایسر کی رپورٹ الف اعلان جو ہے ہر سال شائع ہوتی ہے, اس کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمارا 8ویں کا بچہ جو ہے وہ اس کا جو کوالٹی کا معیار ہے وہ دوسری اور تیسری کلاس کے بچے کے برابر نہیں ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کے مقدمے کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ وہ آپ اندازہ لگا لیں گے ایک ایسا شخص یک رکنی جو ایک بنایا گیا, یعنی کمیشن بنایا گیا, اور آپ دیکھیں کہ کہیں کورٹ کی توہین نہ ہو جائے, اس کو جب شعیب سیڈل جو ہے اس کو یہ کہا گیا کہ وہ جن 2 لوگوں نے اس کے یہ جو کورٹ کیس کیا تھا انہی کو کورٹ نے کہا کہ آپ اس کی مدد کریں, یعنی انہی لوگوں کو اس کی مدد کرنے کے لیے کہا گیا. اور اس نے ظاہر جو رپورٹ دی, اور شعیب سیڈل آپ کو جانتے ہی ہیں کہ وہ کراچی میں جو کیس ہوا مرزا بھٹو کا, اور پوری ایک ہسٹری ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. یعنی ایک بندہ جس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو یعنی کرمنالوجی میں انہوں نے PhD کی ہوئی ہے اور UK سے کی ہوئی ہے, تو اس بندے کا ایجوکیشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جبکہ اقلیتوں کا اپنا کمیشن جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, حمد آ جائے نعت آ جائے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بے شمار ایسے غیر مسلم چیف جسٹس جو ہے وہ 1960 سے 1967 تک جو چیف جسٹس ہے وہ غیر مسلم تھے. آپ یہ رانا بھگوان داس جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ MA اسلامیات تھے, اور وہ باقاعدہ اکثر جو ہے تلاوت سے پروگرام کو شروع کرواتے تھے. تو غیر مسلموں کو یہاں پہ اسی طرح ایک لاہور کے ایک شخص تھے, ان کو کوئی 23 کے قریب ایوارڈ جو ہیں وہ ملے پاکستان کے. تو یہاں غیر مسلموں کا جتنا خیال رکھا جاتا ہے, اور ہمارے عام اسکولوں میں کتنے بچے غیر مسلم ہوتے ہیں, بہت کہیں خال, بلکہ غیر مسلموں کے اسکولوں میں مسلمان بچے زیادہ ہیں. سینٹ پیٹرک اسکول ہے, کینٹ اینڈ گیریزنز, یہ جو دوسرے اسکول ہیں آپ کے راولپنڈی کا جو صدر ہے اس میں پریزنٹ کمپٹیشن ہے, جہاں سے وہ بے نظیر صاحبہ اور دوسرے لوگ جو ہیں یہ ہائی جنٹری کے بچے جو ہیں وہ بچیاں وہاں سے پڑھتی ہیں. تو ان کے اسکولوں میں مسلمان بچے زیادہ ہیں, اور ایک ریسرچ بھی آئی ہے جس میں 80% اسکول ایسے ہیں جہاں بائبل باقاعدہ کورس میں شامل ہے. اور ہمارے پنڈی کے اندر, اسلام آباد کے اندر جو اسکول ایسے ہیں جن کے اسکولوں کے اندر چرچ موجود ہے. تو مسئلہ میرا خیال ہے کہ یہاں مسلمانوں کے حقوق کی بات ہے. میڈیم انسٹرکشن کی بات اگر دیکھیں تو وہ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ میڈیم انسٹرکشن ظاہر ہے کہ ہمارا جو کوالٹی ہے اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ انگلش ہے, اس کی خرابی کی وجہ. ہاں جی, تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو بہرحال ہم نے بیٹھ کے سوچنا ہے, اور یہ کسی ایک سیشن میں یہ بات نہیں ہوگی, یہ ایک لمبا پروسیس ہے, اور اس کے لیے ہمیں زیادہ دیر تک بیٹھ کے سوچنا ہوگا اور بات کرنی ہوگی, اور فیکٹ اور فگرز کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہے سامنے لانی ہوں گی. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ ڈاکٹر نصیر کیانی.